अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये हमारा सीखने सिखाने का एक प्रोग्राम है जो गुज़िश्ता 1.5 से हम चला रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर हमें अपना पैगाम भिजवाइए और हम जो हैं वो उसको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके अंदर अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना फीडबैक देंगे, उसके ऊपर अपनी राय देंगे और कोशिश करेंगे कि आसानियों का सफ़र जो है वो हम किसी के अंदर आसानियाँ बांट सकें अपनी नीयत के साथ। नीयतों का हाथ अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इत्ला देने की हद तक जो है वो आपको बता सकते हैं और लेकिन अमल करने के लिए हम दस्तयाब नहीं हैं, हम कंसल्टेंट नहीं हैं, ठीक है। वैसे जो है वो आप को हम इत्ला दे देते हैं, वैसे आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन हम किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक केस को पब्लिकली डिस्कस करेंगे अगर आपकी बारी आ जाएगी उसके अंदर। तो बहरहाल आज की खबरें, और आज की खबरों में सबसे पहली खबर ये कि डॉलर जो है $1 284 का हो गया जी, 20 रुपये और 424 रुपये। इंटरबैंक मार्केट के अंदर इसकी कदर में कमी हो चुकी है। और अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में 325-26 के ऊपर कर रहा था और इस वक्त ओपन मार्केट में 282-83 पे कर रहा है। तो ये आप यूँ अंदाज़ा कर लें कि 25 रुपये तो वो हो गए और तकरीबन 20 रुपये ये हो गए, तो तकरीबन कोई 45-46 रुपये ओपन मार्केट में गिरा है और 24 रुपये जो है वो इंटरबैंक मार्केट में गिरा है। तो ये है जी खबर। और अब आगे चलते हैं और वो ख़बर ये है कि वज़ारत मनसूबा बंदी जो है उसने कहा है कि मईशत बहाली की तरफ चल पड़ी है और बहाल होना शुरू हो गई है और अगले कुछ महीनों के अंदर या इस माली साल के ख़ात्मे तक जो है हम अच्छे, बेहतर और हैरान कुन नताइज दे पाएंगे। हैरान कुन इस हवाले से कि इस वक्त गुज़िश्ता रोज़ मेरा ख्याल है IMF की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP की मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू यानी GDP ग्रोथ रेट वो 1.9% रहने की तवक्को है। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने जब बजट पेश किया था जून 2023 में तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू वो 3% रहेगी। तो ये 3% से तकरीबन कोई 30% 35% कम यानी 1.9। आज वर्ल्ड बैंक ने यानी कि कल वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि नहीं जी ये 1.9% वाली बात गलत है, ये 1.7% रहेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसके ऊपर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। उनके ख्याल में पहले जो जिस रफ्तार से मईशत चल रही थी वो इससे भी नीचे रहने की तवक्को थी, लेकिन अब उन्होंने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया है कि जनाब बड़ी खुशी की बात है कि 1.7% रहेगी। इसका मतलब वो इससे कम प्रेडिक्शन करके बैठे हुए थे। ये है जी दूसरी खबर। तीसरी खबर है जी हमारे पास TRG कंपनी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन जारी की गई है और उन्होंने कहा है कि ज़िया चिश्ती का अदारे के साथ मुंसलिक लेना यानी कि TRG ग्रुप जो है उसके साथ दी रिसोर्स ग्रुप का एब्रीविएशन है TRG और स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में शुमार होती है। ये 2.5 रुपये से उठ के 180 रुपये तक या 140 रुपये तक 35 रुपये तक गई है। बहुत बड़ा सट्टा हुआ है इसके अंदर। मैं अगरचे मुझे कहा गया जब ये 2.5 रुपये पे गई थी, हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ले ले याद करेगा, मैंने कहा मेरा सट्टे में दिल ही नहीं लगता तो मैंने नहीं लिया। लेकिन ये 130-35 तक गया, अब भी मेरा 100 से ऊपर ही। तो इनके जो CEO थे ज़िया चिश्ती साहब, वो अपने कमरे में अमेरिका में अपने ऑफिस के कमरे में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक जो उनकी कुलीग या सबऑर्डिनेट खातून थी उसके ऊपर जिनसी हमला कर दिया है। उसका पर्चा दर्ज हुआ, केस अदालतें चढ़ा, तो मौसूफ जो थे वो वहाँ से बचा के
کچھ کر کے نکل تو آئے، میرے خیال پاکستان آ گئے تھے، لیکن اب کمپنی کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ان کا کمپنی کے ساتھ منسلک رہنا کمپنی کے مفادات کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی پائن کار جاؤ. ٹھیک ہے جی، یہ تیسری خبر ہے جی. چوتھی خبر ہے جی، ایف بی آر نے جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جانے والا مال جو ہے اس کے اوپر 10% پروسیسنگ فیس لگانے کا اعلان کیا ہے. حالانکہ پہلے وہ مفتی گزر جاتے تھے، لیکن اب 10% جو ہے وہ پروسیسنگ فیس لگا دی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں آئیں گی کہ جو کنٹینر آئیں وہ افغانستان ہی جائیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بینک گارنٹیاں بھی لینے کا اعلان کر دیا. میرا خیال ہے یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب بکواسیات ہیں، یہ سب واہیات ہیں. یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت کنٹینر اترتا ہے کراچی میں ہی بنے ہوئے ہیں، اور وہ عاشر عظیم نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سم تھنگ جنرل یاسین جو تھا وہ وہاں پہ بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، ہاتھے بنے ہوئے ہیں، ان میں جا کے کھل جاتا ہے. اس کنٹینر کا بل آف لیڈنگ اور دوسرے کاغذات جو ہیں وہ جاتے ہیں چمن کے بارڈر پہ اوپر یا تورخم کے بارڈر کے اوپر یا باقی 3 بارڈر جو کھلے ہوئے ہیں ان کے اوپر. وہ ایک بندہ لے کے جاتا بائی ہینڈ، وہاں پہ اس پہ مور لگتی ہے کہ ہاں جی 8 ٹرک کنٹینر، جو کہ کراچی میں کھل کے بک بھی چکا ہوتا ہے اور اس کا خالی کھوکھا واپس بھی جا چکا ہوتا ہے جہاز پہ رکھ کے. ٹھیک ہے نا، یا اس میں کوئی اور مال بھر کے. یہ عاشر عظیم نے کہاں سے پکڑا تھا؟ یہیں سے پکڑا تھا نا کہ یار یہ پچھلے ہفتے جو ہے یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہر کنٹینر کے اوپر ایک کوڈ بار بنی ہوتی ہے اور ہر کنٹینر کا ایک نمبر ہوتا ہے. جس طرح ہر موبائل کا ایک نمبر ہے نا، ہاں اس طرح ہر کنٹینر کا ایک نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا یار یہ سسٹم کے اندر یہ کنٹینر جو ہے یہ آیا ہے اور 1 ہفتے میں ادھر چلا گیا، اس نے تو افغانستان جانا تھا اور یہاں سے 2 ہفتے میں یہ افغانستان پہنچتا، پھر وہاں پہ خالی ہوتا، پھر 2 ہفتے میں واپس ہوتا. اسے تو 1.5 مہینے بعد واپس آنا چاہیے تھا. یہ 1 ہفتے کے اندر اس میں نیا مال بھر کے واپس جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہیں کہیں کھل گئے. جب عاشر نے یہ بات کہی تو یہ جو جرنیل ہے نا، یہ جو دھمکیاں دیتا پھرتا تھا، اور جب واقعہ ہوا ہے ایبٹ آباد کا، ٹھیک ہے نا، اسامہ بن لادن والا، تو اس کے اندر یہ دفاع کا سیکٹری تھا اور کتنا ڈھیٹ آدمی ہے. آپ کو میں نے ایک بات پرنسپل عرض کیا، 2 نمبر کرپٹ آدمی جو ہوگا اخلاقی حوالے سے بینک کرپٹ، پی ٹی آئی میں ہوگا. تو موصوف ان جرنیلوں کے اندر شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے باقاعدہ جلسے کرتے ہیں، ان کے دھرنوں میں جاتے ہیں. سم تھنگ یاسین اس کا نام، ٹھیک ہے نا. تو وہ یاد آ گئے بس ان کنٹینر سے. تو بھائی جان کاغذات جانے ہیں وہاں پہ اور اس پہ مور لگ کے واپس آ جانی ہے. آ کے بینک گارنٹی وہ واپس لے لیں گے، 10% پروسیسنگ ریٹ بھی آپ کو دے دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اس کے اوپر کم از کم 80% خرچہ بچانا ہے نا. جو ڈیوٹی لگی ہوگی وہ بھی بچ گئی اس کی، جو اس کے اوپر انکم ٹیکس ایڈوانس انکم ٹیکس ہونا ہے وہ بھی بچ گیا، سارا خرچہ تو بچ جانا ہے. تو چلیے وہ 80% میں سے 10% آپ کو دے دیں گے پروسیسنگ فیس. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ چمن، تورخم اور باقی 3 بارڈرز کے اوپر جو بیٹھے ہوئے حکام ہیں وہ ہے. جنرل صاحب کی کرن رہے ہو. بہرحال یہ ہے جی خبر. اور ای سی سی نے ایک پالیسی کی اپروول دی ہے جی، جس کے تحت ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا انفراسٹرکچر شیئر کر پائیں گی. یہ تو بڑی دیر سے کام چل رہا تھا، تو بہرحال جی یہ اپروول دے دی. خبر تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچا دی جائے. تو اب ہم چلتے ہیں جی فیڈ بیک کی طرف. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی آواز کے اندر جو فیڈ بیک ہمیں بھجواتے ہیں وہ ہم اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اور آج ہم شروع کریں گے 16 سپٹمبر کے فیڈ بیک سے. ہم تقریباً 20 دن پیچھے چل رہے ہیں فیڈ بیک کے حوالے سے. السلام علیکم جناب، خیریت سے؟ سر میں cashworth.co کے نام سے ایک انویسٹمنٹ کمپنی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیسی کمپنی ہے. بھائی جان کسی بھی جوئے کی یا فراڈ کی شرعی حیثیت جو ہوتی ہے وہ اس کی ہے. یہ فراڈ ہے سر، بچ جائیے اس سے، خدا کے لیے بچ جائیے. ٹھیک ہے، اس سے اچھی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ یہ پیسے لیں، کسی یتیم کے سکول کی فیس ادا کرتے، آپ ان پیسوں سے کسی بیوہ کی بیٹی کا بیاہ کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ کر لیں نا یار، یہ ان فراڈیوں کے ساتھ نہ کریں. یہ ہر 2-3 سال کے بعد اس طرح کا فراڈ ہوتا ہے. یہ وہ فراڈ ہے سر، فراڈ ہے. پلیز بچ جائیے اس سے، مت کیجیے.
ٹھیک ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو اب فزیکلی آ کے روک تو نہیں سکتا۔ السلام علیکم، رضی صاحب ندیم عرض کر رہا ہوں تاشکند سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہے، آمین۔ آپ نے ہمیشہ میرے سوالوں کا خوب جوابات عنایت فرمایا اور رہنمائی فرمائی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج پھر میرے دو سوالات ہیں، ایک میرا اسی فش فارم کے متعلق ہے اور دوسرا سٹاک مارکیٹ کے لیے۔ آپ کی نشاندہی کے بعد فش فارم کی فیزیبلٹی تو نہیں، وائبلٹی بنائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کمرشل فیڈ استعمال کر کے خرچ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ مارکیٹ میں منڈی کا ریٹ کم ہے اور آڑتی جو ہے اس کا ریٹ اوپر نہیں جانے دیتا۔ دوسرا ایف سی آر اور اوور ہیڈز کمرشل فیڈ استعمال کر کے اس کو نہیں ہم نکال پاتے۔ ہاں، جو لوگ نیچرل پونڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نیچرل وے میں کام کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ کمرشل کرنے کے لیے جو میرا موجودہ سیٹ اپ ہے، اس کو میڈیم انٹینسو یا سپر انٹینسو کی طرف جانا پڑے گا، اور وہ بھی بایو فلاک ٹیکنالوجی کے ساتھ، تو پھر تو وائبلٹی نکلتی ہے۔ اور چونکہ یہ میں خود یہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہوں اور ملازمین جو ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ یہ شاید دونوں ٹیکنالوجی پہ پوری طرح کام نہیں کر سکیں گے، تو پھر میرے خیال میں نقصان کا باعث بنے گا۔ اس لیے سوچ رہا ہوں کہ اس کو فی الحال فریز کر دیا جائے، اور جو باقی جگہ بچی ہوئی ہے اس پہ کچھ فروٹ کے درخت لگا دیے جائیں، اور جو قابل کاشت جگہ ہے اس کو کاشتکاری میں عمل لایا جائے اس وقت تک جب تک میں خود واپس نہیں آ جاتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ دوسرا سوال اسٹاک مارکیٹ کے متعلق ہے۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ کا تو کوئی مستقل مزاج نہیں ہے، کافی سالوں سے اس پہ نظر رکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو مافیاز پولیٹیکل اور انجینئرنگ کا شکار ہے۔ لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے شاید ان کو کچھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ جو ہے وہ کافی اسی طرح رہ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے سوچ رہا ہوں کچھ پیسے روک کر صرف پاکستان میں خرچے کے ہی پیسے یہاں سے بھیجوں، باقی پیسے روک کے جو ہے انٹریکٹیو بروکرز جو یو کے سے آپریٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے نا، امریکن اسٹاک میں یا جو ہے برٹش اسٹاکس میں، مختلف کمپنیوں میں جو ہے نا وہ صرف اسٹاک کی خرید و فروخت کی جائے، کیونکہ فوریکس ٹریڈ یا فیوچر ٹریڈ کی طرف تو میں جانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس میں ایک دفعہ مجھے جھٹکا لگ چکا ہے جب کووڈ کا سٹارٹ ہوا تھا، تو وہ ایک طرح سے میرے خیال میں وہ تو ہے نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی میسج ہے اس نے میرا موبائل ہیلڈ کر دیا۔ ایک تو آپ بہت آہستہ بولتے ہیں، کان پہ موبائل تننا ہوا تھا، پھر جا کے آواز آئی ہے، میں نے ظاہر ہے وہ آپ کی طبیعت کا خاصا ہو سکتا ہے، لیکن موبائل آپ منہ کے پاس کر کے بھی تو بول سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں آپ کا آدھا میسج سن پایا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور اتنا لمبا میسج مت کیا کریں جس سے ہمارا موبائل ہی ہیلڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اتنی لمبی آپ کے نے تو کی ہے۔ چلیں جی، بہرحال آج کا پروگرام میں یہیں پہ بند کرتا ہوں، کیونکہ یہ ندیم صاحب کا جو میسج تھا، ایک تو وہ اس کی آواز نہیں آ رہی، دوسرا اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہے کمزور سا موبائل ہے وہ ہیلڈ ہو گیا ہے، اب وہ سکرین ہی غائب ہو گئی ہے اس کی۔ دیکھیں اگر یہ بچ پایا تو بہرحال سر آپ جو ہیں، آپ نے جو وائبلٹی اور فیزیبلٹی نکالی ہے، اللہ کرے اس میں سے کچھ بہتری نکل آئے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر اگلے دادا پوتا شو میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔